बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ने पार्लियामान और हुकूमत के बाद दिफाई इदारों से भी टक्कर ले ली है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और आज जब ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत चल रही थी तो ठीक उसी वक्त मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फायज ईसा किसी यूनिवर्सिटी में खिताब के बाद सवालात के जवाब दे रहे थे और उनमें एक सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीर ने ऐसा जहरीला बीज बोया, यानी माजी के जो अदालती फैसले हैं, यानी उन्होंने पाकिस्तान में एक स्याह तारीख रकम की है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह जस्टिस मुनीर ने ऐसा जहरीला बीज बोया कि पाकिस्तान दो लख्त हो गया। अगर वो दानिशमंदाना अंदाज में फैसला देते तो मेरे ख्याल में सिचुएशन कुछ और होती। और नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा कि 184(3) का जो अख्तियार है वो आइन सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है या सुप्रीम कोर्ट को दे रखा है। अब लेकिन बदकिस्मती ये हमारे मुल्क की है कि उसको चीफ जस्टिस अपनी जाती मीरास समझ के बैठ गया है। तो बहरहाल नाजरीन, पार्लियामान की पंजाब के इंतखाबात के हवाले से पार्लियामान की मंजूर की जाने वाली करारदादें रद्दी की टोकरी में फेंक दी गईं और इदारों की सिफारिशात को इंतहाई गैर अहम करार दे दिया गया, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया और इदारों के सरबराहों की जो ब्रीफिंग थी उसको सुना अनसुना कर दिया गया। और पहले जो है वो यही चीफ जस्टिस साहब जब इतने दिनों तक समाअत चल रही थी तो जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो वकला थे वो सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहते थे, लेकिन उनसे कहा गया कि हम आपको सुनेंगे, लेकिन किसी को भी न सुना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों के वकला को दीवार से लगा दिया। यहाँ तक कि डिफेंस सेक्रेटरी ने जब जो है वो अमन अमान से मुतालिक या जो है वो उन्होंने एक ब्रीफिंग कुछ कहना चाहा रोस्ट्रम पे आके, तो उनसे कहा गया कि आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको जो कहना है लिख के सील लिफाफे में आप हमारे चैम्बर में भिजवा दें। यानी सेक्रेटरी डिफेंस को सुनने तक की जहमत गवारा नहीं की गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। कल तक ये अदालत किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, कानों में रुई डाल रखी थी और रुई को तेल लगा रखा था, लेकिन आज अचानक से मुफाहमत का एक पता नहीं क्या सिलसिला पैदा हो गया है कि पंचायती ज्यूरिसडिक्शन के इस्तेमाल की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं कि अगर आप समझ रहे हैं कि जो है वो 14 मई को पंजाब में इंतखाबात हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप गलत फहमी का शिकार हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठकर कोई हल निकाल लेंगी तो फिर यकीनन आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला हैं। अगर आपका ख्याल है कि मौजूदा बहरान किसी बड़े सानिया के बगैर ही जो हल हो जाएगा तो मेरे ख्याल में कि आप किसी खुशफहमी या फिर किसी गलतफहमी का शिकार हैं। अगर आपका ख्याल है कि पंचायती ज्यूरिसडिक्शन से मसला हल हो जाएगा तो फिर आप 100% गलतफहमी का शिकार हैं। अगर आपका मानना है कि इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने बैठकर और जो है वो पंजाब के इंतखाबात की तारीख का तयन करेंगे तो ये एक दीवाने के ख्वाब से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि जमात इस्लामी की APC पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी तो भी आप गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि हमारे मुल्क में जो चीजें होती आई हैं या जो चीजें होती रही हैं वो बहुत हैरानकुन है। नाज़रीन, मैं किसी जो है वो आज कोई लंबा चौड़ा आपको प्रोग्राम नहीं करने जा रहा, मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उस समाअत में हुकूमत को मैंने एक बार फिर डिफेंसिव पोजीशन पे देखा। यानी हुकूमत की जो लॉ टीम है उनको तो शर्म आनी चाहिए।
ان کو مطلب اپنا کیس پیش کرنا نہیں آ رہا، ان کو ججز کے سامنے بات کرنا تک نہیں آ رہا، وہ اپنا کیس پیش تک نہیں کر پا رہے، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کو یہ تک نہیں کہہ پا رہے کہ فیصلہ 4-3 کا تھا تو آپ 3 بیٹھے ہیں، تو بھائی وہ 4 کہاں گئے؟ ان کو بھی تو ذرا لے آئیے، اور اگر آپ ان کو نہیں لے کر آتے تو پھر فل کورٹ کیوں نہیں؟ فل کورٹ سے سپریم کورٹ خوف زدہ کیوں ہے؟ فل کورٹ سے چیف جسٹس خوف زدہ کیوں ہے؟ آخر کیوں جو ہے وہ پنچایتی جورسڈکشن کے استعمال کی طرف جا رہے ہیں؟ آخر کیوں اچانک سے شاخ خاور آتے ہیں اور ایک پٹیشن داخل کرتے ہیں اور پھر جی مفاہمت کی پالیسی پر لیکچر شروع ہو جاتے ہیں کہ تمام جماعتیں جی بیٹھ جائیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی آپ اپنے کلائنٹ سے پوچھ کے کل ہمیں بتائیں، یا تو پھر ایسا ہوگا کہ ہم تمام جماعتوں کے سربراہوں کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیں گے۔ کل جب انہی سیاسی جماعتوں کے وکلا عدالت میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور 5 دن تک وہ آپ کی شکل دیکھتے رہے، تب تو آپ کو کچھ خیال نہیں آیا تھا، تب تو آپ کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ان کو بھی سنا جانا چاہیے، لیکن آپ کے سامنے عشق عمران تھا، آپ کے سامنے عمران خان کی تصویر تھی اور آپ کو ایکسٹینشن نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہوں، میری ریٹائرمنٹ سے پہلے انتخابات ہو جائیں۔ انتخابات ہوں گے تو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا تو وفاقی حکومت جائے گی، وفاقی حکومت جائے گی تو عمران حکومت بنائے گا، عمران حکومت بنائے گا تو پھر ساڈیاں موجہ، تو مطلب کتنی لمبی پلاننگ ہے۔ تو بہرحال آج جو کچھ سپریم کورٹ میں ہوا اس نے کئی سوالات جو ہے وہ کھڑے کر دیے ہیں، کئی سوالات۔ میں آج انہوں نے جو ہے وہ کیا ریمارکس دیے کیا نہیں دیے میں اس پر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میری نظر میں یہ کوئی اتنا اہم معاملہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ میں بیٹھ کر اس پر بات کروں۔ میں صرف اس کے کانسیکوینسز کی بات کروں گا، میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دن ممکن ہے کہ عید کے فوراً بعد کچھ بڑا ہو جائے، یعنی کچھ بہت بڑا۔ اب اس بہت بڑے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس بہت بڑے میں ایگزیکٹو آرڈر آ سکتا ہے، اس بہت بڑے میں ججز کی اکثریت چیف جسٹس پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں فارغ کر سکتی ہے۔ اس بڑے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ملک میں میرے خیال میں جو سیکشن ہے آرٹیکل 245 جس میں عوام کے حقوق جو ہیں وہ جو یوں سمجھ لیں کہ سلب کر لیے جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو سکتی ہے۔ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ عید کے فوراً بعد پنجاب میں گورنر راج بھی نافذ ہو سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر بھی آ سکتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اچانک سے سپریم جوڈیشل کونسل بھی متحرک ہو سکتی ہے، کیونکہ جب میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس کو بڑا شوق تھا جو ہے وہ پہاڑی شہد کی مکھیوں کے چھتے میں وٹا مارنے کا، تو بھائی مارو وٹا، آج آپ نے وٹا کس کس کے مارا ہے، تو اب ذرا چھپنے کی جگہ بھی آپ ڈھونڈ لیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ مطلب حیرت ہوئی، یہ لفظ میرے لیے حیران کن ہیں کہ ایک عدالت کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ عدالت اگر سیاسی ڈائلاگ شروع کر لیا جاتا ہے اور سیاستدان آپس میں کسی تاریخ کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کوئی گنجائش نکال لے گی۔ آئین میں کہاں ہے گنجائش؟ یا تو پھر کہہ رہے نا کہ آئین کو فی الحال ایک طرف رکھو، جس طرح آپ کے چہیتے، آپ کے جو ہے وہ پیارے، آپ کے راج دلارے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا، تو پھر اس طرح کر دیں نا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 184(3 اب 184(3) یہ ہے جی میرے سامنے 184(3). اب 184(3) میں مجھے کوئی تو دکھا دے کہ کہیں پہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی یہ سو موٹو ہوتا ہے، اس کی پراپر وہاں یہاں کیا لکھا ہوا ہے ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ جی وداؤٹ پریجوڈس
provisions of Article 199, the Supreme Court shall, Supreme Court, not a Chief Justice, Supreme Court, صرف Supreme Court, Chief Justice نہیں. If it considers that a question of a public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights considered by Chapter 1 of Part 2. ٹھیک ہے, وہ جو پارٹ 2 ہے جس میں بنیادی جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر ہے, میرے خیال میں پیج نمبر کچھ 28, پتہ نہیں کتنے پیجز ہیں, یہ پورے کا پورا یہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اپنا پارٹ 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. یعنی آرٹیکل جو اپنا ہے چیپٹر 1 of پارٹ 2 میں یعنی 199, تو اس کے مطابق اگر آپ چلتے ہیں تو پھر معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں اس 184(3) میں مسٹر ہانریبل چیف جسٹس صاحب, مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب, آپ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے سپریم کورٹ شل, چیف جسٹس نہیں ہے. تو پھر آپ 184(3) کے پیچھے اس طرح کیوں پڑ گئے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ایک آمرانہ جو معاملات ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز چاہیے, آپ کو 184(3) کے پاورز چاہیے, آپ کو 183 کے اختیارات چاہیے, آپ کو 184(3) کے اختیارات انجوائے کرنے ہیں, آپ کو کسی کی پگڑی اتارنی ہے تو اتاری نا آپ نے. میں یہ نہیں جانتا کہ جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی, ظاہر ہے کہ اتنے بڑے جرنلز آپ کے پاس آئے, اتنے بڑے خفیہ اداروں کے سربراہ آپ کے حضور پیش ہوئے اور انہوں نے آپ کو بریفنگ دی. یعنی کل تک آپ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور آج آپ نے ان کو چیمبر میں بلا کے اور کانفرنس روم میں اور باقاعدہ گاؤن پہن کے اور آپ نے ہیئرنگ کی اور ان سے رپورٹ لی اور آج ان کی عزت آپ نے بھری عدالت میں کر دی. تو کسی کو تو مانے. جس پارلیمان کی ایک قرارداد, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سندھ اسمبلی کی ایک قرارداد نے برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھیں اور برطانوی حکومت کو یہاں سے جانے پر مجبور کر دیا تھا. سندھ اسمبلی کی ایک قرارداد, اور یہاں 4 قراردادیں, پتہ نہیں 3 قراردادیں منظور ہو چکی ہیں, کثرت رائے سے منظور ہو چکی ہیں, لیکن آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. یعنی آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے کیا ہیں؟ کیا وہ آپ کا جو ہے وہ رجسٹرار ہے؟ وہاں جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں کیا وہ آپ کے رجسٹرار ہیں یا وہ آپ کے ریڈر ہیں؟ تو آپ مطلب افسوس ہوتا ہے کہ اگر جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کا ہم گنجائش نکال لیں گے, یا تو پھر اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن چلیں, یا پھر جو پنچایتی معاملہ ہے اس کے مطابق چلیں, یا تو پنچایت لگائیں یا تو کورٹ چلیں. بس صورت دیگر میں نے کہا نا جس طرح کہ جو ہے وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے اور اب بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات ہو جائیں گے تو پھر یہ اس کی غلط فہمی ہے. کیا کہا تھا 90 ڈیز, 14 مئی کو 90 ڈیز کہاں ہیں؟ وہ تو پورے ہو چکے. پھر آگے آئین کی لمٹ تو کراس ہو چکی, اور اب اگر ابھی کل تک پیسے آپ کو نہیں ملتے, پھر عید کی چھٹیاں ہیں, پھر پتہ نہیں کتنی چھٹیاں چلیں, اس کے بعد پھر مذاکرات کا عمل شروع ہو, اس کے بعد پھر تاریخ کا تعین ہو, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگر اتفاق رائے ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں جس کے عشق میں آپ مر رہے ہیں وہ ایک جو ہے وہ انا کا غلام شخص, وہ ایک جو ہے وہ
ایک عقل سے پیدل شخص عمران خان، کیا وہ آ کے بیٹھے گا سب کے ساتھ؟ وہ تو کہتا ہے مجھے مذاکرات چھوڑو، مجھے حکومت دو، مجھے حکومت چاہیے۔ بھائی میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اپوزیشن سے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا، مجھے اپوزیشن میں نہیں بیٹھنا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو سچویشن اس وقت کریٹ ہو چکی ہے، اور اس وقت جس طرح ادارے تصادم کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، جس طرح پارلیمان، سپریم کورٹ اور اب دفاعی ادارے، یہ سارے اس وقت جب جس طرح تصادم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز کیا نکلیں گے، یہ قاضی فائز عیسیٰ کے اس جملے سے آپ اخذ کر سکتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ اپنا اس نے جسٹس منیر نے زہریلا بیج نہ بویا ہوتا تو ملک 71 میں 2 لخت نہ ہوا ہوتا۔ لیکن ہم تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم تاریخ کے تاریخ باب کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں، لیکن ہم تاریخ میں اپنا نام عزت سے یاد کروانا جو ہے نا ہمیں بھول جاتا ہے۔ مسٹر چیف جسٹس، باقی صرف 2-3 مہینے کی بات ہے، پھر آپ چیف جسٹس نہیں رہیں گے۔ جس طرح اس وقت جنرل فیض انکوائریاں بھگت رہا ہے، اس وقت جس طرح جنرل فیض پروجیکٹ عمران سے لا تعلق ہوتا جا رہا ہے، ہو چکا ہے، جس طرح جو ہے وہ جنرل فیض معافی تلافی پر آ چکا ہے، جس طرح ان کی کرپشن، ان کے اربوں روپے کے اثاثے، ان کی کھربوں روپے کے جو معاملات ہیں، وہ جب سامنے آئے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، اور بڑے بڑے فارم ہاؤسز، پتہ نہیں کیا کیا، تو اب جس طرح وہ آگے ہیں معافی تلافی پہ، میں تو کہتا ہوں کہ ایسے شخص کے خلاف وداؤٹ اینی ڈیلے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جنرل فیض آرٹیکل 6 کا ملزم ہے، اس نے آئین توڑا، اس نے پارلیمان کو مذاق بنایا، اس نے جو ہے وہ وزیر اعظم کے منصب کو انگلیوں پر نچایا، اس نے جو ہے وہ بینچ مینیج کیے، اس نے غلط فیصلے کروا کے پاکستان کی مین اسٹریم لیڈرشپ کے کو تباہ برباد کیا، تو اس نے پاکستان کے سیاسی کلچر کو تباہ کیا، پاکستان کے جمہوری نظام اور جمہوری اداروں کو تباہ کیا۔ ایسے شخص کے خلاف کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جنرل عاصم منیر ایسے افراد کے خلاف کوئی بھی جو ہے وہ رعایت برتتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں یہ پھر ایک بہت بڑے مجرم کو تحفظ فراہم کرنے کی بات ہے، بالکل اس طرح جس طرح جنرل مشرف کو پروٹوکول میں لایا گیا اور دفنایا گیا۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، طاقتوروں کا ملک ہے، کبھی پاکستان کو عدلیہ مارتی ہے، کبھی جرنیلز مارتے ہیں، کبھی پاکستان کو عدلیہ گراتی ہے تو کبھی جرنیلز گراتے ہیں، کبھی پاکستان کی معیشت کو عدلیہ تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے تو کبھی جرنیلز پہنچا دیتے ہیں، کبھی آئین کو جو ہے وہ جرنیلز تہس نہس کرتے ہیں تو کبھی عدلیہ اس کو جو ہے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، اور نظریہ ضرورت کو جنم دے کر اور قوم کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو ہے وہ آمروں کی غلامی پر اتر آتی ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کو آمروں کی غلامی کی عادت پڑ چکی ہے، تو غلام ابن غلام کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کو کیا پتا کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے، جمہوری ادارے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو تو یہ پتا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کانسٹیٹیوشن میں جو آرٹیکلز ہیں ان کا ہمارے اپنے مفاد کے لیے کس طرح اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ 63 ایک انٹرپریٹیشن ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گی مسٹر بندیال، ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے گی، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ جس طرح پاکستان کا 2 لخت ہونا جسٹس منیر کا پیچھا کر رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنانا مولوی مشتاق کا پیچھا کر رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ جنرل مشرف کو سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دینا، اور کیا کہوں میں جو ہے وہ افتخار چودھری کے کارنامے آپ کو گنواؤں، جو ہے وہ ثاقب نثار کے کارنامے گنواؤں، اور جسٹس گلزار کے کارنامے گنواؤں، اس طرح تو پھر میرا سارا دن گزر جائے گا۔ تو بہرحال
عدلیہ نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا، اور عدلیہ کی یہ غلط فہمی، عدلیہ کا یہ غلط قدم، عدلیہ کا یہ غلط فیصلہ، عدلیہ کی سیاست میں مداخلت، عدلیہ کی جو ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں اپنا حصہ ڈالنا، اور عدلیہ کو تقسیم کر دینا اور تقسیم در تقسیم کر دینا، یہ پاکستان اور پاکستان کے عدالتی نظام کو کتنا شدید نقصان پہنچائے گا، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔